اللہ तबारक व तआला ने कुरान पाक के 24वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए महबूब आप इनको बता दें कि मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, मेरे वो बंदे जो गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठे हैं, गुनाह जिन्होंने कर लिए हैं, मेरे वो बंदे आप उन्हें बता दें कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने सारी मखलूक को पैदा फरमा लिया तो फिर अल्लाह ने अर्श के ऊपर एक तहरीर लिखी। वो तहरीर ये थी, सबक़त रहमती अला गज़बी, रब ने लिखा कि मेरा गज़ब कम है, मेरी रहमत ज़्यादा है। सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। गुनाह जो होते हैं ना, ये बताने के लिए नहीं होते। हमारे यहाँ गुनाह करके बताए जाते हैं लोग, जी मैंने ये गुनाह किया है, मैंने वो गुनाह किया है। तो गुनाह बताने के लिए नहीं होते, गुनाह अगर हो जाएं तो वो फिर माफ़ी मांगने के लिए होते हैं, वो शर्मिंदा होने के लिए होते, बताने के लिए तो नहीं होते। बताए जाएं तो फिर ऐसा हो जाता है कि बंदा चोरी भी करे, फिर सीना जोरी भी करे, ये गुनाह भी कर लिए हैं, अल्लाह की नाफरमानी भी कर ली, फिर लोगों में ऐलान कर रहा है कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने वो गुनाह किया है। तो याद रखिएगा, गुनाह बताने के लिए नहीं होते, गुनाह शर्मिंदा होने के लिए होते हैं। ये अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए होते हैं कि जब गुनाह हो जाए तो फिर बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का क्या हाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मज़े की हदीस है, वजद आता है हदीस सुनकर। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरा बंदा गुनाह करने के बाद वो मेरे पास आए, हुज़ूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि अगर वो मेरा बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब जाता हूँ। और महबूब फरमाने लगे, अल्लाह फरमाता है कि अगर वो एक हाथ मेरे करीब आए तो रब फरमाता है मेरी रहमत 3 हाथ उसके करीब चले जाती है। और फिर सुनने अल्फाज, अल्लाह फरमाता है कि अगर मेरा बंदा गुनाह करके शर्मिंदा होकर रुजू करे मेरी बारगाह में, रब फरमाता है कि अगर वो चल कर आए मेरे पास तो मेरी रहमतें दौड़ कर उसका इस्तेकबाल करती हैं। फिर रब फरमाता है बस शिरक ना करना, उसके अलावा पूरी ज़मीन जितने भी गुनाह मेरे पास ले आओगे तो मुझे बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। यानी बंदा अगर गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, उसकी बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो फिर रब फरमाता है मेरी रहमतें दौड़ के जाती हैं। और रब की रहमत कितनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए और हुज़ूर फरमाते हैं कि रब ने सिर्फ एक हिस्सा दुनिया वालों को अता फरमाया है। अपनी रहमत का एक हिस्सा अल्लाह पाक ने दुनिया वालों को अता फरमाया है, बाकी 99 हिस्से वो रब के पास ही हैं। 99 हिस्से रब के पास ही हैं, सिर्फ एक हिस्सा मोहब्बत का और रहमत का अल्लाह पाक ने दुनिया वालों को अता फरमाया है। और महबूब फरमाते हैं ये वही रहमत है जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। अब उस एक रहमत के हिस्से की तासीर देखें कि वो रहमत कितनी ज़्यादा है। माँ की मोहब्बत का तो पता है ना कि कितना माँ प्यार करती है, वालिदैन कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हुज़ूर फरमाने लगे एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने दुनिया में भेजा है और ये वही हिस्सा है जो माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। और हुज़ूर फरमाने लगे क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ये हिस्सा भी उठा लेना, ये हिस्सा भी उठा लेना। अब कितने हो गए? 100 मुकम्मल हो गए। अब 100 रहमतें मुकम्मल हो गई और मेरे हुज़ूर फरमाते हैं ये 100 रहमतें अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने गुनाहगार बंदों पर अता फरमा देगा। एक रहमत की इतनी तासीर है, इतनी बरकतें हैं, तो फिर 100 रहमतें जब अल्लाह अता फरमाएगा तो फिर तो सारे जन्नत में चले जाएंगे। और फिर एक और हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएं, हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद है, उमर फ़ारूक भी मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो रब करीम ने जिब्रील को भेजा कि जाकर मेरे महबूब को बताओ कि आपने दुआ की है ना, तो मैं आपकी उम्मत के 70,000 बंदों को बग़ैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता फरमा दूँ। कितने बंदे? 70,000। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ बोले, या रसूलल्लाह कम नहीं है? या रसूलल्लाह ये कम नहीं, उम्मत तो बहुत ज़्यादा है, 70,000 तो कम है या रसूलल्लाह, फिर दुआ फरमा दे।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ پھر جناب جبریل آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے وہ جو 70,000 میں نے بھیجنے ہیں نا، ان میں ہر 1000 کے ساتھ، ان میں ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 ملا کر میں ان کی مغفرت فرما دوں۔ جناب ابوبکر صدیق پھر بولے بھلا ہو ان کا جو ہمارے لیے اتنا کچھ کر کے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق پھر بولے یا رسول اللہ ابھی بھی کم ہے، آپ دعا کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جناب جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ رب فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت میں سے 3 چلو بھروں گا، میں آپ کی امت میں سے 3 چلو بھروں گا اور انہوں بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دوں۔ اب جناب ابوبکر کہنے لگے بس کریں، اتنا کافی ہے، بس کریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے یار ابوبکر تجھے کیا مسئلہ ہے، حضور مانگ رہے ہیں، اللہ عطا فرما رہا ہے، تو تجھے کیا مسئلہ ہے، تو لینے دے، تو نے کیوں کہہ دیا بس کریں؟ تو اب یہ بھی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہ بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر کہنے لگے کہ بس کیوں کروا دی؟ تو جناب ابوبکر صدیق کہنے لگے یار تو نے سنا نہیں کیا کہا ہے، تو نے الفاظ کی گہرائیوں کو محسوس نہیں کیا؟ اللہ نے 3 چلو بھرنے ہیں، عمر اللہ ایک چلو بھرے گا تو ساری امت آ جائے گی بیچ میں، اس نے تو 1 چلو بھرنا ہے تو ساری امت نے آ جانا ہے، تو وہ پھر کرم فرما رہا ہے 3 چلو بھرنے ہیں اس نے۔ یہ رب کریم کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اور رب کی رحیمی کا حال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، تو حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، صحابہ کو بتا رہے تھے کہ صحابہ ایک بندے کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے سارے گناہ اکٹھے کرو، تو وہ صغیرہ کبیرہ گناہ اس کے اکٹھے کیے جائیں گے، تو رب کریم فرمائے گا صغیرہ گناہ اس کو گنواؤ اور کبیرہ ابھی اپنے ہاتھ میں رکھو، وہ نہیں دینے۔ وہ صغیرہ گناہ اس کو گنوائیں گے، بھئی یہ کام کیا تھا فلاں دن میں فلاں وقت کے اندر، یہ گناہ تم نے کیا تھا، تو وہ اعتراف کرتا جائے گا کہ ہاں کیا تھا۔ وہ صغیرہ گناہ اس کو یاد کروائے جائیں گے اور وہ ان کا اعتراف کرے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اور دل کے اندر ڈر محسوس کر رہا ہوگا کہ چھوٹے سارے کھل رہے ہیں، بڑے نہ کھل جائیں۔ وہ دل کے اندر ڈر محسوس کر رہا ہوگا کہ ابھی تو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی اگر کھول دیے گئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو جب سارے صغیرہ گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو پھر رب فرمائے گا کہ ایسا کرو اسے ہر گناہ کے بدلے 1 نیکی عطا فرما دو، ہر گناہ کے بدلے اسے 1 نیکی عطا فرما دو۔ تو وہ آگے سے کہے گا یا اللہ ابھی اور بھی ہیں، ابھی بڑوں سے ڈر رہا ہوگا نا، تو کہے گا یا اللہ ابھی اور بھی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ بات کر کے حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھیں بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے، صرف ارادہ کرے گناہ نہ کرے، تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھنا۔ ہاں اگر وہ گناہ کر دے تو پھر 1 ہی گناہ لکھنا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں اگر کوئی میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کرے، صرف نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی، تم نامہ اعمال میں نیکی لکھ دینا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ نیکی کر دے تو پھر، تو گناہ کتنے لکھنے تھے جی؟ 1 گناہ تو 1 ہی لکھنا ہے۔ اور اگر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ اگر وہ نیکی کر ڈالے تو پھر کتنی لکھنی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا پھر 1 نہ لکھنا 10 نیکیاں لکھ دینا۔ اور پھر گناہ معاف کروانے کا طریقہ جو احادیث کے اندر سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں نا تو پھر اعتراف کریں، بندہ یہ کہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ گناہوں کا اعتراف کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ فرماتا ہے مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے نا، وہ جب جھک جاتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی، وہ اعتراف کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ کوئی ہے اس کا،
اس کو پتہ ہے، اس کو احساس ہے، اس لیے یہ آ گیا میری بارگاہ میں، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر حضور فرمانے لگے وہ بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس نے پہلے سچی توبہ تو کی تھی لیکن دوبارہ اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یا اللہ پھر ہو گیا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو میرے حضور فرماتے اللہ پھر فرماتا ہے دیکھو اس کو احساس ہے نا، اس نے پھر غلطی کی ہے، یہ پھر میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، اس کو احساس ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر حضور فرماتے وہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ گناہ کر کے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، لفظ انسان کا مطلب ہی بھولا ہوا ہے، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، میں نے بڑی پکی توبہ کی تھی پر شیطان کا ساتھ ہے، نفس کا ساتھ ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، تو رب کریم پھر خوش ہوتا ہے یار اس کو احساس تو ہے نا میرا، اس کو پتہ تو ہے نا میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر میں معافی نہیں مانگوں گا تو وہ میری پکڑ بھی فرمائے گا، اس کو احساس ہے، اس لیے میری بارگاہ میں بار بار آ جاتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے قیامت والے دن کچھ بھی نہیں پوچھنا اسے، میں بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دوں گا اس کو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا شخص، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا پر اس سے گزرا نہیں جائے گا، وہ کبھی گرے گا پھر سیدھا ہوگا، وہ بڑی مشکل سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوگا پر پل صراط کے اوپر سے گزرا نہیں جائے گا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے پل صراط پر گزار دے، آسانی کے ساتھ مجھے یہاں سے گزار دے، تو رب کریم فرمائے گا کہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جو تو نے نافرمانیاں کی ہیں، جو تو نے گناہ کیے ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں سارے گناہوں کا اعتراف کروں گا بس یہاں سے گزار دے، اللہ کریم رحم فرمائے گا، وہ وہاں سے گزر جائے گا، لیکن بعد میں اس بندے کے ذہن میں آئے گا کہ اب تو میں گزر گیا ہوں نا، اب اگر میں نے اعتراف کر لیا کہ یا اللہ کیے تھے تو دوبارہ نہ جہنم میں ڈال دے، اب اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی، تو رب کریم دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، رب کو پتہ چل جائے گا، تو رب فرمائے گا تو ڈر نہ، تو بس اعتراف کر، تو ڈر نہ، تو بس اعتراف کر، تو کہہ دے میں نے کی ہے، لیکن وہ پھر ڈرے گا کہ اگر میں نے اعتراف کر دیا تو کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، تو وہ کہے گا یا اللہ کوئی بھی نہیں کیا، یا اللہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو رب کریم فرمائے گا میرے پاس گواہ بھی موجود ہے، آگے پیچھے دیکھے گا کوئی گواہ بھی نظر نہیں آئے گا اس کو، وہ دیکھے گا گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی میں نے دنیا کے اندر نہیں کی، یا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر کے آیا، تو اللہ کریم اس کی جلد کو حکم فرمائے گا کہ گواہی دو کیا کیا کر کے آیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جلد گواہی دے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، جب وہ اپنے اعضاء کو اپنے خلاف گواہی دیتا ہوا سنے گا تو پھر شرمندہ ہو جائے گا، پھر کہے گا یا اللہ تجھے پتہ ہے تیرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا، گناہ تو میں نے کیے ہیں پر میں اس ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اعتراف کر لیے تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں میں نے کیے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرے گا، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے گا چونکہ اب اس نے اعتراف کر لیا اب جنت میں بھیج دو اس کو، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، بندہ گناہ تو ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی بارگاہ میں جائے، وہ توبہ اور استغفار کرے، وہ اللہ سے معافی مانگے اور گناہ کا اعتراف بھی کرے کہ یا اللہ یہ میں نے واقعی کیے ہیں، تو پھر اللہ واقعی بڑا بخشنے والا مہربان۔ لیکن اگر بندہ ضدی ہو جائے، وہ رب کریم کی بارگاہ میں نہ جائے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو وہ کیا ہے، تو پھر اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے، 30واں سپارہ ہے سورہ بروج، اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک میں بخشنے والا بھی بڑا ہوں پر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر لوگوں کو بتاتے بتاتے پکڑ ہو گئی تو پھر یہ لوگ جن کو ہم گناہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، حضور فرماتے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ تمہارے دوست قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگر رب کریم نے تم پر توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی، تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں جنت میں بھیج دیا نا، تو تم جنت میں جانے لگو گے، یہ تمہارے دوست کھڑے ہو جائیں گے،
وہ کہیں گے یا اللہ تو نے عدل تو نہیں کیا، تو نے انصاف تو نہیں کیا، یہ تو مجھے خود بتاتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے تو مجھے خود بتایا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے یا اللہ عدل کر، انصاف کر، اس کو جہنم میں بھیج، یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ تو پھر گناہ بتانے کا فائدہ تو نہ ہوا، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اگر غلطی ہو جائے، پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نافرمانی نہ کی جائے۔ دیکھیں، رحمت خدا کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم دلیر ہو جائیں، رحمت خدا کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بے باک ہو کر گناہ شروع کر دیں، کوئی بات نہیں جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ 2 خوف اور 2 امن کبھی اکٹھے نہیں فرمائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وضاحت فرمائیں، 2 خوف 2 امن کیا مراد ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اللہ 2 خوف اکٹھے نہیں فرمائے گا، مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بھی اللہ کا خوف کرے، قیامت میں بھی خوف کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ 2 خوف اکٹھے نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ دنیا میں رب کا خوف رکھتا ہوگا تو اللہ قیامت والے دن پھر اسے ڈرائے گا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں ڈرتے ہیں نا اس سے، تو فرمایا قیامت والے دن ان سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 2 خوف اکٹھے نہیں کرنے، اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف کرتا رہا ہوگا تو پھر آخرت میں اسے ڈراؤں گا۔ 2 خوف اکٹھے نہیں ہوں گے، اور پھر آگے فرمایا 2 امن بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو وہ امن میں رہا، دنیا میں تو وہ بے خوف رہا مجھ سے، اور قیامت میں بھی بے خوف رہے۔ دنیا میں وہ امن میں رہا، قیامت میں بھی وہ امن میں رہے۔ نہ میں نے 2 خوف اکٹھے کرنے ہیں، نہ میں نے 2 امن اکٹھے کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ خوف ہونا چاہیے اور ایک جگہ پہ امن، ایک جگہ خوف ہونا چاہیے اور ایک جگہ امن۔ اور عقل مند آدمی کے لیے یہ بات کافی ہے، اس کو پتہ ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں خوف کرنا ہے اور کہاں امن ہونا چاہیے۔ کہاں خوف ہونا چاہیے جی؟ دنیا میں خوف ہونا چاہیے تو آخرت میں امن ہی امن ہے، لیکن اگر یہاں پر امن رہا تو پھر آخرت میں خوف ہی خوف۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر اس سے ڈریں، گناہ ہو جاتے کوئی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ بخشنے والا مہربان، لیکن اس کے اوپر بے باکی نہیں ہونی چاہیے، اور جان بوجھ کے بھی گناہ نہیں کرنا۔ پتہ ہے کہ اللہ پاک ناراض ہوگا، پھر بندہ یہ سوچے کہ یار چلو کوئی گل نہیں، معافی مانگ لوں گا، اس سے بھی رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے بلا وجہ، بندے کی نیت کوئی نہیں تھی، گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے معافی مانگ لے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا کہ کوئی بات نہیں میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو اس کی سزا اور سخت ہے۔ اس کو پتہ بھی تھا، اس نے جان بوجھ کے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا اور زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جو رشتہ بیان فرمایا ہے، اگر ہم صرف رب کی رحمتوں کے اوپر غور کر لیں تو پھر ہم نافرمانی نہ کریں اس کی۔ صرف ہم غور کر لیں کہ یار وہ کتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں فرما رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف ہم غور کر لیں رب کی رحمتوں کے اوپر تو پھر ہم نافرمانی نہ کریں۔ دیکھیں، بندہ بندے سے ناراض ہونا جی، تو سب سے پہلے وہ اس کا رزق ختم کرتا ہے۔ بندہ بندے سے ناراض ہو تو سب سے پہلے اس کا رزق ختم کرتا ہے۔ کوئی کام پہ آپ نے بندہ رکھا ہو، وہ تنگ کرے آپ کو بار بار، آپ اس سے ناراض ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں نا۔ کوئی خیال نہیں کرتے جناب ایک دم سے اس کا 10-20 ہزار روپیہ چلا جائے گا، یہ کیا کرے گا، کوئی خیال نہیں کرتے، نکال دیتے۔ بندہ بندے سے ناراض ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اس کا رزق ختم کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کبھی کیا ہے؟ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رزق کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ بندے تو بات بات پہ ختم کر دیتے۔ تو یہ اللہ کریم کی رحیمی کا عالم ہے کہ سارا دن گناہ کرتے ہیں لیکن اس نے رزق بند نہیں کیا، سارا دن گناہ کرتے ہیں اس نے پھر بھی ہمیں عزتیں دی ہوئی، سارا دن گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کریم نے ہم پر پھر بھی نعمتوں کی برسات فرمائی ہوئی ہے، اگر ہم غور کر لیں اس کی رحمتوں کے اوپر۔ 30واں سپارہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ انفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے رب سے کیوں دھوکے میں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، بربک، اپنے رب سے، اور رب بھی کون سا؟ الکریم۔ یہ اللہ نے صفت خود بیان فرمائی، رب بھی کون سا؟ الکریم۔ فرمایا تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو کیوں دور بھاگتا اس سے، تو کیوں اس کی رحمتوں کے قریب نہیں آتا، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ساری عمر گناہ کرنے والی ایک عورت، فاحشہ عورت، زناکار عورت، لیکن کیا کیا؟
کتے کو دیکھا پیاسا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اس نے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ایسا رب، اے انسان تو کیوں اپنے رب سے دھوکے میں ہے؟ وہ رب کون ہے؟ الکریم۔ اور پھر آگے رشتہ بھی بیان کیا اللہ نے، فرمایا رشتہ تو دیکھ تیرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقک، یہ وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہوا ہے، اس نے تجھے۔ دیکھیں ماں اپنے بیٹے سے کیوں اتنا پیار کرتی، ماں اپنے بچوں سے کیوں پیار کرتی؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ ایسے ہی ہے، دوسروں کے گھروں میں جا کے گندے برتن بھی ان کے دھوتی ہے، باتیں بھی سنتی، کیوں سنتی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، کہ میرے بچے ذرا اچھے انداز میں پڑھ لکھ جائیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ دوسروں کے گھروں میں جا کے ان کی باتیں بھی سنتی ہے، گندے برتن بھی دھوتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے۔ یہ کیوں کرتی ہے ماں؟ اس لیے کہ ماں نے کیا کیا ہے؟ جنم دیا ہے۔ تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے کتنی پیاری صورتیں تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کتے کا کیا قصور ہے کہ وہ کتا ہے، کتے کا کیا قصور ہے کہ وہ کتا ہے، اور انسان کا کیا کمال ہے کہ یہ انسان، یہ ہمارا کیا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے، اور اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو کتا بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر رب نے انسان بنایا تو پھر شکر تو ادا کرنا چاہیے نا اس کا۔ اگر ہم اس جنس میں چلے جاتے تو پھر جا سکتے تھے نا جی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی اللہ انسان بنانا، لیکن اس نے پھر بھی انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر سب سے بڑی بات حضور کا امتی بنایا۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے بڑے بڑے نبی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ محبوب کا امتی بنا دے، یہاں پر بغیر دعاؤں کے کرم ہوا ہوا ہے۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا اس نے کرم کیا ہے، تو پھر ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ یار وہ اتنا کریم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں، ہمیں بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔